बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, बोलो बोलो, लेकिन हमारी शराइत। अब मैं लिखूँ कि ना लिखूँ, लिखो लिखो, लेकिन हमारी शराइत पे। मौजू आज का मुश्किल भी है, मुख्तलिफ भी है, लेकिन बहुत अहम है। पाकिस्तान या कोई भी माशरा जिसकी आंखें और कान मीडिया होता है, वहाँ पे हर तरह की जो चीज़ है मुश्किल है, उससे निमटा जा सकता है। ये कान खुले हैं, ये आंखें खुली हैं, ये लब खुले हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर एक अनसीन किस्म की जो एक सेंसरशिप है उसका आगाज़ हो गया है। बल्कि अगर हम इसको थोड़े ले जाएं तो 14 अप्रैल को जब हामिद मीर साहब पे अटैक हुआ 2014 में, आज से इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आया। एक पोलराइजेशन भी मीडिया के अंदर नज़र आई और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे अहकामात भी, अनदेखे अहकामात भी नज़र आए जो कि मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाते रहे। हाल ही में इसको बहुत ज़्यादा एक जो दिखावा मिला या इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, वो था लाहौर हाई कोर्ट की वो जजमेंट जिसकी के बाद में खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तरदीद कर दी, सरजनिश कर दी और ये कहा कि इस तरह की जो कदगने हैं वो नहीं लग सकती किसी की तहरीर, किसी की तकरीर के हवाले से। और ये बहुत ही हौसला अफजा बात थी जो कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसमें कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जो 14 दीगर रहनुमा थे उनकी तकरीर पर पैमरा को ये कि वो मॉनिटरिंग करें, जिसको कि कहा गया कि ये बाद में उबूरी हुक्म था कि उनको नशर ना किया जाए। जिस दिन ये हुआ उसी शाम को वोट को इज्जत दो के नाम से उस सेमिनार के को बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया मीडिया के हवाले से, मीडिया के ऊपर। और यहां तक कि जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर आई तो मीडिया ने उसको दिखाया, लेकिन जहां जहां अदालत की बात हुई, हालांकि वो माजी से मुतालिक भी हो, तो भी उसको उसकी म्यूटिंग की गई। नवाज शरीफ साहब गलत कह रहे थे, बहुत गलत कह रहे होंगे, लेकिन ये म्यूटिंग किसी के ऑर्डर्स पे हुई या ये सेल्फ सेंसरशिप है? किसी के अहकामात पे रुकना एक बहुत ही गलत बात है, लेकिन खुद से रोक देना मेरे नज़दीक ये मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। इसी के ऊपर आज हम बात भी करेंगे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आरा का इजहार किया। मुमताज़ कानूनदार बाबर सत्तार साहब ने लिखा कि दी न्यूज़ ने पहली बार उनका कॉलम छापने से माजरत की। फिर नेशन ने गुल बुखारी साहिबा का जो कॉलम था उसको उन्होंने वापस कर दिया। मुशर्रफ जैदी साहब ने ट्वीट किया कि उनका कॉलम भी रोक दिया गया। वजाहत मसूद साहब ने लिखा कि उनका कॉलम भी रोक दिया गया। मुबशर जैदी साहब की जो 100 लफ्जों की कहानी छपती है जंग अखबार में, कहा कि पिछले 3 साल में पहली बार है कि उनकी कहानी नहीं छपी। रियायतुल्लाह फारूक साहब 92 अखबार में लिखते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि उनका अखबार नहीं छपा और उसका कॉलम ने उनका नहीं छपा। और ये सब कुछ जो था ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के था, यानी जो कॉलम नहीं छापे गए उनका ताल्लुक उससे था। हमें दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, क्या नशर करना चाहिए, क्या नशर नहीं करना चाहिए, क्या पैमरा को इख्तियार दिया जाए, क्या अनदेखे लोगों को ये इख्तियार है, क्या टेलीफोन कॉलों को ये इख्तियार है, क्या हमें ये इख्तियार है कि हम सेंसरशिप करें? ये बहुत ही एक फैला हुआ मौजू है और पाकिस्तान के चंद मोतबर साथ हैं जो इस पे बात करेंगे। मोहतरमा नसीम जहरा साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लिखती भी हैं, बोलती भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करती हैं और साहिबुर राय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब ज़ियाउद्दीन साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी, एडिटर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ज़िया साहब उस्ताद भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनाब मज़हर अब्बास साहब अगेन एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफ़त का और चंद उन लोगों में से है जो इनको बहुत एहतराम की नज़र से, मोतबर अंदाज से देखा जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें थोड़ी देर में दिफाई तज्जिया निगार हमारे बहुत मोहतरम जनाब शाहिद लतीफ़ साहब भी ज्वाइन करेंगे, रावलपिंडी से बात करेंगे। सबसे पहले नसीम आपसे शुरू करती हूँ। ये जो वाक़या हो रहा है और वाक़यात हो रहे हैं पे दर पे, इस पर बहुत लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मीडिया इस वक्त आज़ाद है सही मानों में, और कदगने हैं तो कहाँ से हैं? आपने आसमा पूरी तफसील बयान कर दी कि कहाँ कहाँ कौन सा कहा गया मजमून को ना छापो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया बिल्कुल कुछ कह नहीं सकता। आप बहुत कुछ आप कह रही हैं ना, हम भी कहते हैं, लेकिन एक सेल्फ सेंसरशिप और एक ख़ास तौर पे बड़ी डायरेक्ट बात करें
اس کی پشتون تحریک جو تحفظ موومنٹ کی، اس پہ آرمی چیف نے، اور یہ عجب بات اس لیے کیونکہ آرمی چیف نے جس طریقے سے آگے بڑھ کے آرمی چیف نے جو سٹیپس لیے، پی ٹی ایم نے جو کنسرنز اپنے کا اظہار کیا تھا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو ملے بھی، اور یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نقیب اللہ مسعود کے حوالے جو انہوں نے سٹیپس لیے، پھر وہ جا کے ان کے فیملی سے ملے، اور پھر جو چیک پوسٹ پہ زیادتی ان کو لگ رہا تھا ہو رہی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہے ان بچوں نے یہاں سے شروع کی تھی تحریک اسلام آباد سے، اور وہ پھر بڑے تسلی سے اٹھ کے گئے کہ بھئی ہماری بات سنی جا رہی ہے۔ اور جب جذبات ہوتے ہیں، جب یوتھ ہوتا ہے تو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اور کچھ انہوں نے سے آپ اور میں بالکل اختلاف کریں گے، جیسے انہوں نے کہا جی کہ آپ انٹرنیشنل کوئی آئیں لوگ جو کہ گارنٹرز ہوں تو ہم اٹھیں گے، بعد میں انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا، انہوں نے آرمی کے حوالے سے کچھ کہا جس کو آئی ووڈ اسٹریٹ اوے سے غلط، لیکن اس پر پھر جب آرمی چیف نے یہ فرما دیا کہ یہ تحریک جو ہے ایک تحریک اٹھی ہے، نام نہیں لیا، تحریک اٹھی ہے، اس کے بعد اب کیا ڈائریکٹیوز آئے اور کہا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے یا کہیں اور سے، کہ مجھے ڈائریکٹلی تو نہیں آیا، اس سے میں نہیں کہہ سکتی، لیکن چینلز وغیرہ کو آیا ہوگا، اس پر کالمز بھی نکالے گئے چینلز پہ، گفتگو سیلف سینسرشپ تھی کسی حد تک، کیونکہ آپ بھی بول رہی ہیں، بولنا تو بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ سیکوینس میں ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز بہت پہلے ہوا، حامد میر صاحب کے اٹیک کے بعد سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تھوڑا سا بتائیے کب کس مرحلے سے گزر کے یہاں تک پہنچ گیا میڈیا کہ اب لوگ کہنے سے پہلے ہی اس کے وہ دم توڑ دیتا ہے، لفظ دم توڑ جاتے ہیں؟ مطلب میں سمجھا نہیں کون سے کہ بہت ساری ایسے موضوعات ہیں جس کے اوپر پہلے کھل کے بات ہوتی تھی، اب کھل کے بات نہیں ہوتی۔ اس میں آسما ایک ہوتا ہے ایڈیٹر کا رول ہوتا ہے، اگر ایڈیٹر کے ججمنٹ میں یہ ہے کہ بھئی یہ چیز چھپ سکتی ہے، یہ چیز جو ہے نا کس ہو سکتی ہے، تو جسٹیفائیڈ ہے اگر وہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آفٹر ہیونگ ایک ڈیسیشن لے لیا گیا کہ یہ چھپ سکتی ہے تو اس کے بعد اگر روکا گیا تو انتظامیہ جو ہے اس آرگنائزیشن کی وہ جو ہے نا ایٹ فالٹ ہے، یعنی اس انتظام کس کے زور پر، کس کے پریشر پر یہ میں نے ڈیسیشن یہ فیصلہ لیا کہ ان کالمز کو نکال دیا جائے یا ان کو سینسر کیا جائے، تو یہ انتظامیہ پہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ کو اس وقت جو ہے جو پوزیشن انہوں نے لی ہے وہ غلط پوزیشن لی ہے، یعنی جس نے بھی ان پہ پریشر ڈالا ہے، جس نے بھی کہا ہے ان کو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انتظامیہ یہ دیکھ رہی کہ میرا نقصان ہوگا، کس چیز کا نقصان ہوگا، یعنی میرے پیسوں کا نقصان ہوگا، تو یہ جب بات آ جاتی ہے بلیم دا انتظامیہ، کہ میں نے اپنے کیریئر میں 50 سال کی کیریئر میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی انتظامی جو آپ کے اوپر بھی پریشرز انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے اوپر بھی پریشرز آئے ہوں؟ ہاں جی ہاں آئے تھے، لیکن آپ کے بہت سے طریقے ہیں جس کو کر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے میں نے جو سیٹل قسم کی جو آرگنائزیشنز اس وقت میڈیا کے اس ملک میں ہیں، انہوں نے پوزیشنز لی ہیں اور they have taken on the governments of the day اور they have survived۔ Very true۔ نقصان تو اٹھایا ہوگا ڈیفینیٹلی، آرٹیکل چھاپا ہے بائی دا وے، بالکل مظہر صاحب، انفارچونیٹلی جتنے روکے گئے کالمز ان میں سے زیادہ تر، سب نہیں کہہ رہی، زیادہ تر وہ جنگ دی نیوز اخبار کے، اور ٹیلی ویژن بھی جیو یہ بہت دنوں سے کہہ رہا ہے کہ ان کو بند کیا گیا، ابھی ان پہ پریشر ہے تو یہ بھی نہیں ہو رہا اور وہ بھی نہیں ہو رہا، تو ان کو بات یعنی ماننی پڑ رہی ہے۔ تو یہ صرف ایک ادارے کے ساتھ آزادی صحافت کیسے وابستہ ہو سکتی ہے اور ایک ادارے سے شکایت کیوں آ رہی ہے؟ شکریہ آسما۔ دیکھیے، میں نے ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی سخت سینسرشپ میں بھی کام کیا ہے، اور اس کے بعد آنے والے ادوار میں بھی کام کیا ہے۔ جب الیکٹرانک میڈیا آیا، مشرف صاحب الیکٹرانک میڈیا لائے بھی اور پھر اس پہ پابندی بھی لگائی، تو دونوں فیزز دیکھے ہیں، لیکن بات کرنی مجھے مشکل کرنا تھی۔ یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے یہ سیلف سینسرشپ نہیں ہے۔ دیکھیے، سیلف سینسرشپ تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے، وہ بری چیز نہیں ہوتی۔
یعنی میں اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہوں، میں بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے، مجھے لکھنے سے پہلے اپنے آپ کو کریکٹ، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں آپ بلنٹلی لکھ سکتے ہیں، کون سی چیزیں آپ بٹوین دا لائنز لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ڈائریکشن ہو، جس طرح پریس ایڈوائز ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں جا سکتی، چیزوں پہ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، یہ پروگرامز جو ہے وہ آپ کے آن ایئر نہیں ہو سکتے، تو وہ پھر، اور یہ از خود فیصلہ نہیں ہے، یہ چونکہ ایک دباؤ ہے، ایک پریشر ہے مختلف جگہوں سے، تو پھر وہ سیلف سینسرشپ نہیں ہوئی، وہ پھر سینسرشپ ہی کی ایک شکل ہے. اس کو ہم شپ نہیں کہیں گے، اسے ہم جو پریس ایڈوائز ہوتی تھی کہ جی یہ خبر نہیں جائے گی، اس کو آپ نکال دی جائے گی خبر، تو آپ اسے فالو کرتے تھے. آج اس کے طریقہ کار بدل گئے ہیں. تو اس وقت دو چیلنجز ہیں میڈیا کو، ایک اظہار رائے کی آزادی کا چیلنج ہے، اور دوسرے غیر ذمہ دارانہ صحافت کا چیلنج ہے. اور اگر آپ پچھلے چند کیسز دیکھیں جو سپریم کپ کیے ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود والا کیس دیکھیں، ابھی چینل 5 غالباً جنہوں نے فیصل رضا عابدی کا جو ہے انٹرویو کیا ہے، یہ چیزیں کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ یہ ارریسپانسبل جرنلزم کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر آپ پہ زیادہ دباؤ آ جاتا ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایجنڈا صحافت اگر ہوگی، وہ کسی طرح کا بھی ایجنڈا ہو، تو پھر اس پہ بھی قدغنیں لگتی ہیں، اس کے اوپر بھی پھر مشکلات آتی ہیں. اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھیں؟ نہیں، میں تو بلیو ہی نہیں کرتا ایجنڈے کی. اگر آپ صحافت کر رہے ہیں تو پھر آپ صحافت نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے پارٹی پیپرز ہوتے ہیں نا، تو وہ پارٹی پیپرز آپ ڈکلیئر ہوتے ہیں کہ جی اس پیپر کا تعلق یا اس چینل کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی، تو ڈکلیئر کر دیں آپ اس چیز کو. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ چینل ہوں یا انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر ہوں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ایجنڈا، اور ایجنڈا بہت آسانی سے نظر آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتا ہے. تو میں دراصل اگر ایسی کسی ایجنڈا اورینٹڈ جرنلزم کر رہا ہوں، تو میں دراصل اپنی جرنلزم کی کریڈیبلٹی کو بھی کمپرومائز کر رہا ہوں، اور اس سے بھی تو صحافت کو نقصان اتنا ہی ہے جتنا کہ کسی کے دباؤ سے. شاہد لطیف صاحب، ابھی جیسے نسیم زاہرہ صاحبہ نے فرمایا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا یہ پشتون تحریک کے تناظر میں، یعنی جتنے آرٹیکلز تھے وہ پشتون تحریک تحفظ تحریک جو تناظر میں روکے گئے، یعنی پریشر کہیں اور سے آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میڈیا اپنا ایک برج کا کام کرتا ہے اس کو روکا گیا، تو اس سے تو پاکستان کو ہی نقصان ہوگا، کسی اور کو نہیں. دیکھیں، اگر یہ معاملہ آپ درمیان سے اٹھائیں گے تو پھر ہم اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکیں گے. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کسی ایک چیز پر کہیں سے انسٹرکشنز آنا اور میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو سلب کرنا، یہ تو بالکل اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جس کو آپ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ اور کھلے طریقے سے معاشرے کے اندر بات چیت کا، وہ تو ایک ہیلدی چیز ہے. مگر آپ میرے ایک دو سوالوں کا بھی جواب دیں. یہ یلو جرنلزم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جب اتنا میڈیا ہمارا پھیل گیا کہ آج 80 یا اس سے بھی زیادہ چینلز بن گئیں، اس سے پہلے تو ممانعت تھی. تو جب سے یہ ہوا، میڈیا کے کردار پہ بھی آپ تھوڑا سا پلیز کامنٹ کر دیں. بالکل صحیح. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سنگیز خبریں نکالنا، ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہد مسعود صاحب کا نام لیا گیا تھا، یعنی جہاں کچھ تھا ہی نہیں انہوں نے پورے ملک میں ایک ہیجان پیدا کر دیا. کیا اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پابندی اس طرح نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کا آئین کچھ باتیں کرتا ہے. مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ عدلیہ پر، جج صاحبان پر، فوج پر کھلم کھلا اس طرح کی تنقید نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 19 ہے، یہ آپ کا آئین ہے نا، میں کر دی. تو پھر جب آئین کی بھی اس طرح خلاف ورزی ہو، اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جب سے یہ پاناما والا قصہ آیا اس میں میڈیا بھی شامل ہے بذات خود. یہ جو کچھ آ رہا ہے، جس طرح دکھایا جا رہا ہے، جو سوشل میڈیا میں حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ بتائیے کہ آپ کا یہ ہمسایہ ملک ہے، وہاں کیا اس طرح
چیزوں کی وائلیشنز ہوتی ہیں. درست بات ہے. ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے. یہ پیمرا کس لیے بنایا گیا تھا؟ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. اس میں بیٹھ کے ہم کیوں نہیں طے کر لیتے یہ بات ایگزیکٹلی یہ کون طے کرے گا؟ وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اس کے تو اس کے ہاتھ میں کتنا وہ بار بار روتے ہیں کہ کو پکڑتے ہیں وہ جا کے سٹے لے لیتے ہیں اور اس طرح ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اچھا یہ جو شاہد لطیف صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا وہاں پہ آپ بیچ میں ایک چیز نہیں پکڑ سکتے. سر میں بریک لے رہی ہوں. بریک کے فوری بعد میں اس سوال کو ضیاء صاحب اور مظہر صاحب اور نسیم صاحبہ کے سامنے ضرور رکھوں گی. یہ جو زرد صحافت ہے, یہ جو رسپانسبل غیر ذمہ دار صحافت ہے, کیا اس کا تدارک خود ویلیوز کو ہمارے ذہن میں ابھی بھی پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے. براڈ کاسٹ میڈیا میں جو ڈسٹنس ہے ویور میں اور براڈ کاسٹر میں وہ بہت کم ہو گیا, آلموسٹ ریئل ٹائم میں. اس میں خطکن یہ ہے کہ احتمال ہے کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن وہ ایسی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے جو لائن منسٹری کے کنٹرول میں نہ ہو, یعنی گورنمنٹ آف دا ڈے کے کنٹرول میں نہ ہو. جب گورنمنٹ آف دا ڈے کے کنٹرول میں ہو, جیسا پیمرا ہے, پیمرا از اے پارٹ آف انفارمیشن منسٹری, اور اس کی ڈائریکشن جو کچھ بھی گائیڈنس ہے وہ وہیں سے ملتی ہے. ان کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں بھی جو ریپرزنٹیشن ہے زیادہ ہے. تو یہ اس سے جب بھی کوئی ایکشن ہوگا ریگولیٹری اتھارٹی کو بھی اچھا ایکشن ملے گی, صحیح ایکشن ملے گی, لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ گورنمنٹ اپنے انٹرسٹ میں لے رہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جتنی بھی ریگولیٹری اتھارٹی میں سب کے سب انڈر لائن منسٹریز ہیں. ایون اسٹیٹ بینک فائنانس منسٹری کے انڈر ہے, نیپرا, اوگرا جو بھی لے لیں وہ اپنی منسٹریز کے انڈر میں ہیں, جس کی وجہ سے کام صحیح, فری مارکیٹ میں جب تک ریگولیشن نہ ہونا. اچھا لیکن یہ تو بڑا یونیک آپ نے کہا, جیسے کہا کہ یہ صرف پرنٹ تو ہے نہیں, الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اس کے اندر. اس دن جو ہوا مثلا چیف جسٹس صاحب نے سرزنش کی کہ بھئی ہم نے تو ایک کیمرہ کو کہ بند کریں, اور شام کو جو آپ نے دیکھا, اگر آپ چاہیں تو میں دوبارہ سے چھوٹا سا کلپ ہے ذرا دیکھیے گا اس دن ہوا کیا, دکھائیے گا چینلز پہ کس طرح سے میوٹنگ ہوئی ہے, دکھائیے گا. مجھے اندازہ تھا بلکہ یقین تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. یہ فیصلہ ایک خیالی تنخواہ نہ لینے پر نہ صرف عہدے سے ہٹا دیا گیا بلکہ عمر بھر کے لیے قرار دے دیا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کنونشن یہ آج کی دنیا میں یقیناً ایک عجوبہ ہی کہلائے گا کہ وزیر اعظم سیمینار سے خطاب کریں. ان کا کہنا ہے کہ کسی اس عدلیہ نے جمہوری حکومتوں کے دوران پارلیمنٹ کو قانون سازی کے اختیار سے محروم کر دیا, اسی عدلیہ نے تمام آمروں کو آئین کی چیڑ پھاڑ کر دیں. جس عدلیہ نے جمہوری آمروں کو آئین کی چیڑ پھاڑ کر دیں. اب یہ صرف کچھ ہم نے کلپس دکھائے, یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی مخصوص میڈیا, بہت سارے چینلز نے, مثلا ہمارے چینل نے دکھایا ہی نہیں اس کو. تو اب یہ آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ جس کے ہاتھ میں تھا میوٹنگ کا, اس کو یہ پتا تھا کہ وہ تاریخ کے حوالے جو دے رہے ہیں وہ بھی نہیں چلانے, جو کی چیزیں وہ بھی نہیں چلانی. میرے خیال ہے آسما یہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے اور جو لاہور کی ججمنٹ ہے, دا ٹروتھ از کہ لاہور کی ججمنٹ میں کہا گیا تھا کہ بی کیئرفل, پیمرا کو کچھ انسٹرکشنز دیے گئے تھے, لیکن یہ ظاہر ہے کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں یہ لگ رہا تھا, اور کیس تھا اور فل بینچ تھا, اور اس میں نو چینل وانٹڈ کہ بھئی آپ آرڈر کو وائلیٹ کریں, اور شاید اوور کوشش تھے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے جیسے آپ نے کہا بہت اچھا کیا کہ اس کو کلیریفائی کر دیا. لیکن آسما میں جاننا چاہتی ہوں جو آپ نے مسئلہ شروع میں اٹھایا ہے, دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک جو ہے کہ رسپانسبل صحافت, اس میں ہم سب جو ہیں ادھر پینل پہ میرا خیال ہے کوئی ڈس ایگری نہیں, اور ایک وہ پروسیس چل رہا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ پیمرا کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا کیا, نوٹس لیا, اور اب وہ جو میڈیا کمیشن کی پوری ہیئرنگ تھی, حامد میر صاحب ہو رہی ہے, تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کون جی انڈیپینڈنٹ کون ہوگا شخص جس کو بنایا جائے, اور بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم نے جو آپ نے پروگرام شروع کیا وہ یہ کہ ڈیبیٹ جو ہے اس کی اہمیت ہمیں لگتا یہ ہے کہ آپ اور ہم اور سب, یہ ضیاء الدین صاحب ہیں اور آپ کو مظہر ہیں, یہ سب اگر بات ہوگی آئین کے خلاف, اگر بات ہوگی چیف جسٹس کے حوالے سے, اگر بات کسی کی ذاتیات کے بارے
ایکسرسائز کرتے ہیں. اگر آپ کو اگر 50 پروگراموں میں سے 10 میں اس طرح کے نہیں روکا جاتا ہے تو 40 میں روکا بھی جاتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی کہ اگر آپ ڈیبیٹ آپ کا مطلب یہ ہے کہ روکا جاتا ہے. اچھا مجھے کوئک ایک ہیڈ لائن بریک کی طرف کہا جا رہا ہے کیونکہ 8:30 کچھ اور نہ سمجھا جائے اس لیے 8:30 ہونے والے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصعب یہی جو بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ نشر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیوں نہیں کرنا ہے, یہ ہماری صحافتی اداروں کو اس کے اوپر سوچنا ہے یا کسی اور کو سوچنا ہے؟ دیکھیں آسما, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے اس ملک میں رسپانسبل جرنلزم کو فروغ دینا ہے تو آپ کو ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن بحال کرنا پڑے گا. ایڈیٹرز رسپانسبل ہوتا ہے جو بھی چیز چھپتی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز فلٹر ہو کے اس پہ جاتی ہے. ٹیلی ویژن کے اندر آپ ایک ایڈیٹوریل بورڈز بنائیں, ایڈیٹوریل بورڈز کو امپاور کریں, چاہے وہ کسی بڑے سے بڑا اینکر ہو, اس کا پروگرام اس ایڈیٹوریل بورڈ سے فلٹر ہو کے جائے تاکہ پھر وہ رسپانسبلٹی بھی لے سکیں. اب بات لتا جی چلے گئے. دوسری بات دیکھیں, بہت امپورٹنٹ کیس اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے میڈیا کمیشن کے حوالے سے. آسما, آپ اور میں بھی اس میں پارٹی ہیں. میری اس کے اندر پریئر یہی ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن کو ختم کریں, کیونکہ منسٹری آف انفارمیشن پاکستان میں ڈس انفارمیشن کا سب سے بڑا ذریعہ رہی ہے, جرنلسٹوں کو کرپٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ رہی ہے. دوسری بات پیمرا کے حوالے سے دیکھیے, پیمرا ایک لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی اور ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونا چاہیے, لیکن اسے پروسیکیوٹر نہیں ہونا چاہیے. اس کو کورٹ کا رول پلے نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ ایک میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں, ایک اسٹرانگ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں جو ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو, جو پروفیشنلز پہ مشتمل ہو, اس میں حکومت بھی جا سکے, ایک متصل ہو. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, بہت سارے ادارے متصل پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. جی آسما, اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات, آپ حتق عزت کا قانون کو مؤثر بنائیں. ڈیفیمیشن لا اگر مؤثر ہوگا تو ہر آدمی کیئرفل ہوگا, یعنی کوئی گیسٹ بیٹھا ہے وہ بھی بات کرتے ہوئے کیئرفل رہے گا, میں بھی بات کرتے ہوئے کیئرفل رہوں گا. ہمارے یہاں اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز ہیں ہی نہیں. بالکل, جب تک آپ اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز نہیں بنائیں گے یہ چیز نہیں ہوگی. ابھی انہوں نے پیمرا کے لیے ایک ریسرچ کمیٹی بنائی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرا چینل ہے اور میں ہی چیئرمین کا انتخاب کروں گا تو میرا تو ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. لیکن شاہد لطیف صاحب, بالکل یہ آپ سرچ کمیٹی بالکل انڈیپینڈنٹ لوگوں پہ مشتمل ہونی ایک تو انفارمیشن منسٹری ختم ہو, دوسرا خیر اس میں اس جو جہاں آپ فریق ہیں اس میڈیا کمیشن میں میں بھی ہوں, میرے خیال آپ کو تو بلایا بھی نہیں گیا نہ مجھے بلایا اس کے اندر کہ ہم بات کریں اس کے اوپر, یا میرے ساتھ ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں اس پہ فریق ہے. لیکن بات یہ ہے لیکن آسما جی مصعب, اس میں دیکھیں اس کمیشن میں جو 2000 میں یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی حامد میر صاحب اور افسار عالم صاحب نے, اس میں سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہوا ہے؟ دیکھیں سیکرٹ فنڈ منسٹری آف انفارمیشن ختم ہو گیا, بالکل اس کے بڑے اعلیٰ عدلیہ نے بڑے اچھے فیصلے لیے, نے بہت اچھی رپورٹ دی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کروانا چاہیے. بالکل مصعب اس کے جو آخری ہمارے کچھ منٹ ہوں گے اس میں کچھ اور سجیشنز بھی ہم ضرور لیں گے. لیکن شاہد لطیف صاحب پہلے تو یہ بتائیے, میں جو آپ کے پاس بار بار سوال لے کے آ رہی ہوں کہ بہت سارے ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس کے اوپر سوسائٹی کا بولنا, یہ پشتون تحفظ تحریک ہے, اس کے اوپر بات ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم وہ ونڈو بند کر دیتے ہیں تو اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے بنسبت یہ کہ ہم اس کو دکھائیں. تو یہ جو پریشرز آتے ہیں یہ آپ کے خیال میں یہ ختم نہیں ہونے چاہیے, اور کیا ڈیبیٹ کی آزادی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, میں نے تو شروع میں ہی, اگر آپ کو میرا اوپننگ سینٹنس یاد ہے, پہلے سوال کے جواب میں نے کیا کہا تھا کہ آزادی رائے کو سلب نہیں کرنا چاہیے. مگر کیا ہم اس چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جیسے ہم ہر روز اور ہر صبح شام یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اپنی حدود میں رہ کے کام کریں, اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ نے کورٹ میں کچھ باتیں طے کر لیں اور آپ نے پیمرا کو انچارج بنا دیا اور پیمرا کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے, پیمرا خود کہتا ہے کہ جناب ہم جس کو چیک کرتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی ہماری ڈسکشن میں بات ہو رہی تھی ڈیفیمیشن کلاز کی, آپ بتائیے کہ کتنے ڈیفیمیشن کلازز پہ آپ نے سزائیں ہوتی ہوئی سنی؟ آپ کے سامنے ایسا کیس جس کے اندر آپ کوٹ کر سکیں؟ تو جب آپ سزا اور جزا والی بات ہی
کریں گے تو پھر کوئی ڈر نہیں رہے گا. تو بالکل شاہد لطیف صاحب ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی لا ہے, ایک ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی لا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی بالکل جی پوچھے تو ان کو کہاں کوئی انفارمیشن. اسی لیے میں نے کہا کہ فریڈم آف سپیچ کو نہ دبائیں, مگر اس کے اندر آپ کے چیکس اینڈ بیلنس چاہیے کہ وہ ایسی بھی فریڈم آف سپیچ نہ ہو کہ ملکی مفاد کو آپ نقصان پہنچا دیں. یہ ڈان لیکس کیا تھا, آج تک آپ کو پتا چلا کہ کیا ہوا؟ تو وہ تو ملکی مفاد کو نقصان آپ پہنچانے پہ جب تل جائیں گے اور کوئی سزا بھی نہیں ہوگی, یعنی وقتی طور پہ 2-4 لوگوں کو شفل کر دیا گیا, کیا وہ سزا تھی؟ نہیں چلا کہ کس نے کیا کیا. تو آئندہ اس چیز پر دوسرے لوگوں کو آپ نے کیا سبق دیا؟ بالکل ملکی مفاد, بالکل جی. جب آپ سبق آموز سزائیں نہیں دیں گے تو پھر ایسے نہیں ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں پیمرا کو آزاد کیجئے, کوڈ آف کانڈکٹ پہ ڈیبیٹ کیجئے, ڈسکشن کیجئے, یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اور اداروں کو ایڈیٹر کے حوالے کیا جائے, مالکان کے نہیں. یہ اور ایڈیٹر کو بالکل جس کے مفاد سارا معاملہ چاہتا ہے اس کو بھی آپ اس چیز کے اندر فیصلہ جو ہے میں ڈالیں. میں فوج کے حوالے تو نہیں کر سکتا. میں دوبارہ آتی ہوں, جو اقدامات آپ کے ذہن میں وہ ضرور ہمیں. ملکی مفاد جو ہے وہ کیا میڈیا کو پتہ نہیں کیا مفاد میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے؟ کیا میں کسی اور کے حوالے کر دوں, انہیں فوج کے حوالے کر دوں یا ایون جوڈیشری کے حوالے کر دوں, جن کی پاسٹ دیکھیں آپ ذرا جسٹس منیر کے فیصلے سے لیتے ہوئے انہیں انڈورسمنٹ آف ایوری مارشل لا, اور یہ فوجیوں نے جو 4-5 مارشل لا اس بات کا جواب دینا چاہوں گا, فیصلہ کرنے دے دوں کہ ملکی مفاد میں کیا ہے. آج جو پاکستان اس وقت جس سچویشن میں ہے وہ انہی کے فیصلوں کی وجہ سے تو ہے, انہیں سیاستدانوں کے فیصلوں کی وجہ سے نہیں, نہ میڈیا کے فیصلوں کی وجہ سے. جی جی بالکل. شاہد لطیف صاحب سے بات میں چاہتی ہوں, شاہد لطیف صاحب یہ بتائے گا, بڑی اسپیسیفک میں بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھیے جس طریقے سے آرمی نے انیشیٹو لیا پی ٹی ایم کے ساتھ, یہ اتنا زبردست انیشیٹو تھا, وہ جو انگیجمنٹ کی, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بچے ہیں فاٹا کے, یہ تو پاکستان کا ایسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ اور سراہا گیا اس کو. یہ بتائیے کہ جب لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز تھی وہاں کی کے پی کے کی, جب سی پیک کے ان کو غصہ چڑھا تو وہ سب آ گئے تھے اسلام آباد, اور انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کو ہم روکیں گے. اچھا, اگر ان بچوں نے ایسی بات کر دی, آپ مجھے بتائیے آرم فورسز کے آپ اتنے سینئر آفیسر رہ چکے ہیں کہ کسی نے آرمی چیف کو یہ غلط ایڈوائس نہیں دی تھی کہ وہ کہیں پی ٹی ایم کے بارے میں؟ تو یہ کہنے کی بات دیکھیے. بالکل آپ اس پہ کچھ کہیں گے جی شاہد صاحب؟ نہیں دیکھیں, یہ آپ پی ٹی ایم کے بارے میں اگر سوال کر رہے ہیں, آپ کی آواز تھوڑی سی اتنی کلیئر نہیں تھی. دیکھیں پی ٹی ایم کے بارے میں یکدم ان کا اس طرح ابھرنا, اور جو پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ آپ انہی چیزوں سے اندازہ کرتے ہیں نا کہ دراصل معاملہ تو شروع ہوا تھا, آپ کو پتا ہے کہ نقیب اللہ محسود کا معاملہ تھا. نقیب اللہ محسود, یہ یکدم اتنا بڑا کراؤڈ سامنے آ جانا اور پشتون تحفظ موومنٹ کا چل پڑنا, تو اس میں اور پھر جو آپ اس وقت فاٹا کی بات کر رہے ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ فاٹا کے خلاف ہیں. یہ میں اچکزئی صاحب کی بات کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو بتائیے یہ متنازع نہیں بن گیا, اس پر تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. سر یہ متنازع بن گیا نا جس طرح یہ اٹھ کے آیا. چل پڑے ہیں جی, اچکزئی صاحب تو ان کو استعمال کر رہے ہیں, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی استعمال, اچکزئی صاحب نے تو فالو کیا نا. اچھا مصعب, یہ اچھا لیکن شاہد لطیف صاحب آپ یہ اس کا بھی جواب دے دیں, پھر میں مصعب آپ کے پاس آتی ہوں. جو ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ یہ ملکی مفاد کا جو انٹرپریٹیشن ہے سر, یہ ہم کس ادارے کے ہاتھ میں دیں کہ کیا ملکی مفاد میں ہے؟ یہ جو ضیاء صاحب کا معاملہ ہے, یہ پہلے بھی اس طرح کی بات میرے ہی ساتھ ایک پروگرام میں میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ملکی مفاد کو ڈیفائن کرنا صرف ایک محکمے کا کام ہے. مگر مجھے صرف ان 2 سوالوں کے جواب دے دیں ضیاء صاحب کہ یہ اس میں ڈان لیکس میں ہوا یا جو میمو گیٹ میں ہوا, اس سے آپ کے ملک کے امیج کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ان پر بات کیجئے گا. اگر تو فائدہ ہوا تو پھر تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا, اور اگر نقصان ہوا تو پھر اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جو میمو گیٹ میں چیز ہوئی ہے, اس کا اصل جو کہتے ہیں کہ جس نے ثبوت دیا آپ کو, وہ خود ڈوبیس کیریکٹر تھا. منظور, کیا نام تھا اس کا؟ منصور. منصور اعجاز. ڈان لیکس میں جو کچھ بھی حقائق پیش کیے گئے وہ سب کو پتا تھا, ساری دنیا کو پتا تھا
کہ وہ جو خبر چھپی ہے ڈان میں اس المیڈا کی، وہ کوئی ایسی کوئی چھپے کی تو بات نہیں تھی، ساری دنیا کو پتا تھا، انہیں آلریڈی بدنام ہو چکا تھا جو ہم کچھ جو کچھ بھی کر رہے تھے، اور اسی لیے بار بار ہم سے کہا جا رہا تھا کہ اندر ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو دشمن کے بیانیے کو سپورٹ کریں. کون سا دشمن؟ ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ ہم خود ہی ماشل صاحب ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، کمزور نہیں ہے کہ ماشل صاحب ماشاءاللہ وی آر اے روبسٹ اسٹیٹ، ایک آرٹیکل سے تو نہیں ملک کو حکومت جو ہے وہ دہشت گردی ختم میں آپ کو کرنا چاہتی ہے، شاہد فوج لطیف نہیں ہونے صاحب دیتی. ہمیں پوری اونرشپ کے ساتھ میں یہ بات کر سکتی ہوں کہ ہندوستان کا میڈیا ہماری اس لیے تعریف کرتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے، ان کی پالیسی جو ان کی فارن آفس کے وہ چلاتے ہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں، یہی ہمارے معاشرے کی اور ہماری صحافت کی خوبصورتی ہے. اس کے اوپر ہمیں اونرشپ لینی چاہیے، ہمیں دنیا میں اپنا نام بنانا ہے. ہم کوئی مودی سٹیٹ نہیں ہے، لیکن مزہ صاحب یہ جو ہم ہفتی اداروں کیجئے جس سے ملک کا نام بنے. سر ملک کا نام کس طرح سے بنے گا؟ میمو گیٹ سے بنے گا، ڈان لیگ سے بنے گا، جو ہم آپ اس کو نیشنل ایشو بنا. آپ اس میں کیوں پھنس گئی میمو گیٹ پہ؟ اور میں نے تو آپ کے کسوٹی رکھ دی سامنے کہ بھائی جو دشمن آپ کا بیانیہ دے رہا ہے مانیے، اس کو مانیں گے کہ دشمن کا بیانیہ ٹھیک ہے. سر ہمارا بیانیہ کیا ہے بھائی؟ وہ سوال ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ آپ اپنا بیانیہ ملک کے اندر بات کیجئے اور اپنے بیانیے کو دشمن کے ساتھ نہ ملائیے، یہ نہیں اجازت دی جا سکتی. دشمن تو آپ نے فکس کر لیا ہے، پچھلے 70 سال سے دشمن فکس کر لیا آپ نے جو کچھ نہیں. دشمن تو فکسڈ ہیں. فکس کیسے کر لیا؟ دشمن تو فکسڈ ہیں. آج جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے وہ آپ کے دوست ہیں. اچھا اس کو بھی کریکٹ کر لیجئے. چلے مذہب سے پوچھ لیتے ہیں. جی سر، کیا یہ مفاد کا فیصلہ یا اس کو جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کیسے کرے گا؟ میڈیا کیسے کرے گا؟ ریاستی ادارے کیسے کرتے ہیں اس کو؟ سر دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک دم ایک چینل بالکل ٹھیک ہے، پیمرا کو انڈیپینڈنٹ کریں، اٹونومس کریں، سب کچھ کریں، لیکن کسی چینل کے خلاف کارروائی ہو اور پیمرا کو پتہ ہی نہ ہو تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ کارروائی کس نے کی؟ آل آف اے سڈن کوئی چینل آف ایئر ہو جائے مختلف جگہوں سے اور پیمرا سے پوچھیں تو پیمرا کہے گا کہ ہم نے تو نہیں کیا. کیبل آپریٹر سے کہیں، وہ کہیں ہم بتا نہیں سکتے. انکوائری ہونی چاہیے، یہ غلط ہے. دوسری بات ایک منٹ شاہد صاحب، ایک منٹ. دوسری بات آرٹیکل 19 ریزنیبل ریسٹرکشن. مجھے بتائیں کہ کل جب ڈوگر بنی تھی اور ڈوگر کورٹ کے خلاف سارے لوگ بات کر رہے تھے، کل اگر وہ جسٹس ڈوگر جو ہے وہ آرٹیکل 19 کو انووک کر کے سارے چینل پہ پابندی لگاتے تو وہ کانسٹیٹیوشنل ہوتا یا انکانسٹیٹیوشنل ہوتا؟ وہ کہتے کہ جی وہ کہتے ہیں آئین کے اندر تو موجود ہے، جوڈیشری کو آپ ڈیفیم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر پرویز مشرف حکمراں ہیں، وہ ڈوگر جو عدالت ہے وہ کیا ہے؟ شاہد صاحب میری بات تو اپنی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک تھی. نہیں، مجھے بات تو ٹھیک ہے